अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। हुकूमत की सांस में सांस आई होगी क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का $7 अरब का बेल आउट पैकेज जो है उसको अप्रूव कर दिया। कुछ परेशान कुन इशारे थे इससे पहले क्योंकि बार बार जो एजेंडा होता था उसके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से यह आइटम डिस्कशन के लिए आता नहीं था। इस मर्तबा पाकिस्तान के लिए ये कर्ज जो है इसको न सिर्फ के मंजूर कर दिया गया बल्कि 3 साल के लिए एक गुंजाइश पैदा हो गई है मौजूदा सेटअप के लिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी के बाद $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करने की भी अब से थोड़ी देर पहले मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 मंथ्स पर मुहित होगा, यानी तकरीबन मोर और लेस 3 साल की इसकी मुद्दत है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जुलाई में स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया था, लेकिन उसके बाद डिलेज हो रहे थे तो थोड़ी सी तशवीश थी, थोड़ा सा एक हिजान बरपा था कि भाई ये आगे की किस्त अप्रूव क्यों नहीं हो रही। लेकिन आज हुकूमत को एक शॉट इन द आर्म मिला है। इसके बाद ज़राए का कहना है कि आईएमएफ का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिला करेगा। पाकिस्तान ने अपना पिछला $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल किया था और गुज़श्ता माह आलमी रेटिंग और एजेंसी फिच और आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी की थी। कर्ज के इस प्रोग्राम के हसूल के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की शराइत के तहत दोस्त ममालिक से बेल आउट पैकेज और कर्ज की रकम दरकार थी और दोस्त ममालिक से यकीन दहानियां न होने के सबब इस प्रोग्राम का हसूल इल्तवा का अभी तक शिकार था। बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से और इकोनॉमी के ऊपर बड़ी कंसिस्टेंटली रिपोर्टिंग करते रहे, इज बिन अहेड ऑफ द कर्व। शहबाज, ये खबर भी जब ये ब्रेक हुई तो एक तो सबसे पहले ये बात बताएं कि जी सबसे बड़ी बड़ी शराइत क्या है इस एग्रीमेंट की, ताकि हमें पता चले कि जो ये कर्ज मिला है इसके बदले में क्या हमने गारंटीज दी हैं, कौन सी शराइत हैं जो कि हमें माननी होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मिस मारिया आपका। 4 बड़े पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के। अगर आप देखें, एक तो निजकारी उसमें करना है, दूसरा जो हुकूमती इदारे हैं उनको बेहतर बनाना है, तीसरा इसके अंदर जो फिस्कल एक सस्टेनेबिलिटी है कि आपका जो ओवरऑल पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है उसको बेहतर करना है, और चौथा इसमें जो टैक्स महसूलात है उसमें इजाफे का प्लान है आईएमएफ का। ये ओवरऑल एक इन जनरल अगर आप एक स्टेटमेंट दें तो इस किस्म की बनती है। बट अगर आप इनकी शराइत की इनको मजीद अंदर जाके देखें तो उसमें आज की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है उसके मुताबिक तकरीबन 3,600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स महसूलात में जो नए टैक्स मैयर्स लेने हुकूमत ने इसको टैक्स नेट को बढ़ाना है, जिसको इक्वल टू 3% ऑफ जीडीपी कहा जाता है। बट आज की जीडीपी के साइज पर तकरीबन 3,600 अरब रुपए के नए टैक्सेस बनते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स करना है। जो पावर सेक्टर है उसकी सस्टेनेबिलिटी भी एक पिलर है जो चौथा पिलर बनता है, और उसकी सस्टेनेबिलिटी में जो मेजर आईएमएफ का फोकस माजी में भी रहा, इस नए प्रोग्राम में भी नजर आ रहा है, वो बिजली की कीमतों में इजाफा करना है। आपने देखा कि अभी जो जुलाई से हुकूमत पहले ही 51% तक बिजली कीमतों में इजाफा कर चुकी है। अखराजात की तरफ भी फोकस है बट इतना ज्यादा नहीं है उसके ऊपर। एक जो नई चीज है इस प्रोग्राम के अंदर वो ये है कि अनलाइक इन दी पास्ट जब जो आईएमएफ का प्रोग्राम होता था वो सारा वफाकी प्रोग्राम होता था, इस दफा चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं और उनके जो बजट्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल हैं। तकरीबन 10 से 12 ऐसी शराइत हैं इस नए प्रोग्राम में जो डायरेक्टली जो सूबों के बजट्स हैं उनको हिट कर रही हैं। ठीक है, अब जैसे आपने बताया कि जो 2 बड़ी बातें, एक तो जाहिर सी बात है टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, ये तो डायरेक्टली हिट कर रही है ना, जो यहाँ पे लोग हैं उनकी जिंदगी के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। सूबों वाली बात, ये जो आप कह रहे हैं कि नई चीज है, ये क्यों इंक्लूड की गई? और क्या इससे पहले माजी के अंदर ये कहा जाता था कि जी सूबों के लिए भी हम ये माइलस्टोन्स रख रहे हैं? क्या इसकी वजह वो बिजली की सब्सिडीज हैं जो सूबों की तरफ से अनाउंस की जा रही थी आईएमएफ से बात किए बगैर, उनसे अप्रूवल लिए बगैर, इसलिए इसको उन्होंने मजीद सख्ती से क्रिस्टलाइज कर दिया है एक रिटन फॉर्मेट में कि भाई पहले इसको आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, उसके बगैर यहाँ पे कर नहीं सकते? देखिए, माजी के जो प्रोग्राम्स थे उसमें सूबों से रिलेटेड सिर्फ एक चीज थी और वो ये होता था कि जो चारों सूबाई हुकूमतें उन्होंने अपने बजट से एक मखसूस रकम सेव करनी थी, उसको कैश सरप्लस दिखाना था, और फिर वो ओवरऑल जो आईएमएफ के प्रोग्राम का जो हदफ होता था उसमें उसको शामिल हो जाता था। इस दफा चीजें उससे मुख्तलिफ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है 7वां, उसके तहत जो सूबों को वसाइल जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं और उनके अखराजात उनको ट्रांसफर नहीं हुए थे। अगर हुए भी थे
تو سیاسی وجوہات کی بنا پر وفاقی حکومت نے وہ اخراجات اپنے ذمہ لے لیے، جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سوشل سیفٹی نیٹ ہے. تو یہ وہ فنڈامنٹل ایشو ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ صوبوں کو ڈائریکٹلی انکلوڈ کر رہا ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک نیشنل فسکل پیکٹ کو سائن کرنے کی IMF نے بات کی، اس کی ڈیڈ لائن ہے 30 سپٹمبر، اور اس میں چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک پیکٹ سائن کرنا ہے جس میں 3 سے 4 قسم کے جو اخراجات ہیں، پارٹلی یا فلی ہیلتھ کے اوپر جو وفاقی حکومت کر رہی ہے ابھی بھی، صحت کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر، سوشل سیفٹی نیٹ جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں سارا تو ٹرانسفر نہیں ہوگا، پارٹلی اگر کہیں بھی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر جو روڈ انفراسٹرکچر صوبوں کے جو اس کی ڈومین میں آتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو اخراجات ہیں صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے. جو ایگریکلچر سیکٹر آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کا تقریباً 20 سے 24% بنتا ہے، اور یہ ٹیکس نیٹ سے آلموسٹ باہر ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے صوبوں کے اوپر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائے گی، انکم ٹیکس نہیں لگائے گی. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پروگرام کے اندر ایک شرط ہے کہ 30 اکتوبر تک جو ایک وفاقی حکومت کے جو ایک فیڈرل ٹیکس کے جو انکم ٹیکس کے جو ریٹس ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، کمپنیز کے ہیں، اس کے ساتھ الائن کریں گی چاروں صوبائی حکومتیں اپنے جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے ریٹس ہیں جو بزنس انڈیویجولز کے ہیں خاص طور پر، جو کہ 45% تک ہے. اس کی ڈیڈ لائن 30 اکتوبر تک ہے. یہ بھی ہے. پھر ایک اسپیشل اکنامک زونز، جو خصوصی ایک زونز بنائے جاتے ہیں صوبوں کے اندر بھی اور وفاقی حکومت بھی بناتی ہے، ان کے بنانے کے اوپر پابندی. جو آپ نے بجلی کی سبسڈیز کی بات کی، یہ ان جنرل تو تھا کہ صوبے سبسڈیز نہیں دیں گے، لیکن جو پنجاب حکومت نے یہ ایک جو فیصلہ کیا سڈنلی، جس میں وفاقی حکومت خاص طور پر وزارت خزانہ کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، جہاں پہ انہوں نے صوبے میں تو سبسڈی دی ہی دی، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی دے دی. تو اس کے بعد اب ایک نئی شرط اس میں ایڈ ہو گئی ہے جو پاکستان کا پروگرام ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت جب تک IMF کا پروگرام ہے 37 منتھس کا یہ پروگرام ہے، نہ بجلی کے اوپر سبسڈی دے گی اور نہ گیس کے اوپر سبسڈی دے گی. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی اسی طرح کی شرائط ہیں جو صوبوں کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ لاگو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اب چونکہ 3 سال کے لیے فی الحال ہمیں یہ 7 ارب کا ایک یہ قسط وقتاً فوقتاً ریلیز ہوتی رہے گی، کیا بیچ میں آڈٹس بھی ہوں گے؟ کیا بیچ کے اندر کچھ مائل سٹونز بھی ہیں، کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، یا یہ 3 سال کے لیے اسموتھ سیلنگ ہم یہاں سے ایکسپیکٹ کریں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسموتھ سیلنگ نہ پہلے ماضی میں رہی ہے نہ اب رہی ہے. اور اس دفعہ کا جو IMF کا پروگرام ہے یہ کافی مشکل پروگرام. اگر میں غالباً یہ چوتھا IMF کا پروگرام کور کر رہا ہوں اپنے پروفیشنل کیریئر میں، اینڈ دس از پروبیبلی دا موسٹ ڈیفیکلٹ پروگرام جو پاکستان نے ایگری کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پروگرامز لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، پھر اور زیادہ جو ماضی کی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ اگلے پروگرام میں اب IMF نے شامل کرنا شروع کر دی ہیں. تو اس کے غالباً سال میں کم از کم 2 ریویوز ہوں گے، اور ہر ریویوز کے بینچ مارکس ہوں گے. اس میں مس ماریہ 3 سے 4 قسم کی ان کی بنیادی شرائط ہوتی ہیں. ایک پرفارمنس کرائیٹیریا ہوتے ہیں، وہ 3 4 5 بڑے جو ہوتے ہیں، جیسے بجٹ کا خسارہ کا کیا ہوگا، خرچہ کتنا ہوگا ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نیٹ ریزروز ہیں وہ کتنے ہوں گے، حکومت کو ٹیکس ایمنسٹی کی اسکیم نہیں دے گی، اس قسم کی ہوتی ہیں. یہ پرفارمنس کرائیٹیریا ہوتے ہیں. پھر ہوتے ہیں اسٹرکچرل بینچ مارک. وہ آپ نے کچھ قوانین میں تبدیلی کرنی ہے، کچھ اور آپ نے اقدامات کرنے، جیسے یہ نیشنل فسکل پیکٹ سائن کرنا ہے، یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یا اسپیشل اکنامک زون سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو اور کچھ ہوتے ہیں پرائر ایکشن جو پہلے ہی کرنے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی 1400 سے 1800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. یہ پرائر ایکشن تھے. یہ چیزیں، یہ بینچ مارکس، یہ گولز طے ہو گئے ہیں جس کا IMF ریویو کرے گا. خاص طور پر آپ کا جو ٹیکس کے جو اہداف ہیں وہ بھی سیٹ ہیں، اور پہلے ہی اس میں جو ایک شارٹ فال 2 ماہ میں تقریباً 98 ارب روپے کا آ چکا ہے. 100 ارب روپے کے مزید شارٹ فال کا صرف اسی مہینے اس کا ایک ان کی انٹرنل اسیسمنٹ ہے FBR کی. تو اس انٹرنل اسیسمنٹ میں تقریباً 200 سے 225 ارب روپے تک جو ہے آپ کو وہ چاہیے، اس میں شارٹ فال آ جائے، جس کے لیے آپ کو منی بجٹ لانا پڑ سکتا ہے. اچھا، اور اس قسم کی جو منی بجٹ کے بارے میں تو گورنمنٹ بھی اس کو انکار نہیں کر رہی، اسے تردید نہیں کر رہی، وہ چھوٹے موٹے لیول پہ اس کو اگری کرتے ہیں. یہ جو بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ پاکستان کے اوپر تھا، کیا اس میں کچھ ہمیں لگ رہا ہے گنجائش ملے گی، اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، اگر آپ کہنے کہ اس پروگرام کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، اس پروگرام کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے
کہ جو پاکستان کی اکانومی کا جو کور ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان IMF کے پروگرام میں بار بار جا رہا ہے کہ اس کے پاس جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہے وہ نہیں ہے، اور جو قرضے ہیں وہ اس وقت آپ کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ان کی جو ادائیگیاں کرنی ہے ایک سال کے اندر وہ 2 گنا سے بھی زیادہ. اگر ہم $9.5 ارب کے ریزروز کے اوپر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس مالی سال میں پاکستان نے $26.3 ارب کے غیر ملکی قرضے واپس کرنے ہیں. جو خود علی پرویز ملک صاحب فرما چکے ہیں کہ اگلے 4 سال میں ہم نے کم از کم $100 ارب کے واپس کرنے ہیں. اس پروگرام کے اندر فنڈامنٹل خرابی یہ ہے کہ یہ جو قرضے کا ایک مسئلہ پاکستان کا بنا ہوا، اس کی ڈیٹ کی جو ری شیڈولنگ ہے، ری اسٹرکچرنگ ہے، وہ اس پروگرام میں شامل نہیں کی گئی. اور یہ ایک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن ایک لگا دی گئی ہے. ان کا جی جب تک آپ IMF کے پروگرام کے اندر ہیں، آپ سعودی عرب کا، چین کا، متحدہ عرب امارات کا، کویت کا جو $12.7 ارب کا کیش ڈپازٹ ہے وہ واپس نہیں کریں گے، ان سے ہر سال رول اوور لیں گے. اس کے ساتھ کوئی $4 ارب کے کمرشل لونز ہیں چائنا کے، اس کا رول اوور شامل ہے، پھر کچھ اضافی فائنینسنگ شامل ہے. تو یہ جو ان کی ایک ارینجمنٹ ہے اس IMF کی، اور جس کو IMF جس طریقے سے پاکستان کے قرض کو سسٹینیبل ابھی بھی قرار دے رہا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے جن کا قرضہ واپس کرنا ہے بائی لیٹرل وہ مت کریں، اس کو رول اوور کرواتے رہیں تو آپ کا ڈیٹ سسٹینیبل ہو جائے گا. جس دن اس ملک نے کل سعودی عربیہ کہتا ہے یا چین کہتا ہے یا UAE کہتا ہے مجھے اپنا پیسہ واپس چاہیے، میں 1 سال کے بعد آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، تو پاکستان کا جو ڈیٹ ہے IMF کی نظر میں انسسٹینیبل ہو جائے گا. وہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. تو بجائے کہ اس چیز کو ہیڈ آن لینے کے کہ آپ IMF کی چھتری کے نیچے چلے گئے ہو، وہاں پہ انڈر دی IMF امبریلا آپ اپنے پورے قرضوں کو جس میں ڈومیسٹک ڈیٹ بھی شامل ہے اس کو ری اسٹرکچر کروا لو تاکہ اس مسئلے کا ونس فار آل حل نکال لو. اس کی طرف نہ حکومت سیاسی وجوہات کی وجہ پہ جانے کو تیار ہے، اس کی طرف بینکوں کا بھی ایک دباؤ ہے کیونکہ سب سے بڑا جو لینڈر ہے حکومت کا وہ بینکس ہے، ڈومیسٹک بینکس ہے، اور نہ ہی IMF اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہے. تو یہی وجہ ہے میرا خدشہ یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 25واں پروگرام ہے جس کو پرائم منسٹر آج پھر انہوں نے آخری پروگرام پاکستان کا کہا وہ شاید پھر آخری پروگرام نہ ہو. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مشکل IMF پروگرام ہے، اور ایگ شیلز پہ ہم سب اس وقت بھی چل رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو ہمارے بیرونی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اس کی بیسس کے اوپر اس پروگرام کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو فورن پالیسی اور IMF پروگرام بڑے کلوزلی لنکڈ ہیں. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے حکومت آئینی کورٹس لانے کے اوپر بضد ہے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں کرنا چاہتی. آج عرفان صدیقی صاحب نے بڑا کلیئرلی اس پہ بات کی. پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہوں گے. یہ جو کرائسس ہے جوڈیشل میلٹ ڈاؤن، یہ کس طرح پلے آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کا کیا ہمیں اینڈ نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. حکومت آئینی ترامیم کرنے کے لیے بضد ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ صحافیوں سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور جو صحافی ان سے ملے انہیں اس بات کا یہ امپریشن جا رہا ہے کہ بہت ساری باتوں کے اوپر مولانا بھی آن بورڈ ہیں. اب حکومت کے پاس 2-3 چوائسز ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی تمام شرائط کے ساتھ، ان کی تمام ترامیم کی سجیشنز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ووٹ دے دیں. دوسری آپشن 63A کے ریویو کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹرز یا تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا وہ آزاد ممبران کے اوپر وہ اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں. بہرحال جو ان کی آواز میں ایک عزم ہے، ان کی آواز میں جو ایک کر گزرنے کا ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے، وہ کل ہم نے بلاول بھٹو صاحب کی زبانی سے سنی. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم تو ہوگی اور آئینی کورٹ تو بنے گی ہی بنے گی. آئینی کورٹ کے معاملے پہ کون کہاں کھڑا ہے، ایک جھلک دیکھیے. قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تخت تار پہ نہ چڑھایا جائے. یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بالکل بنے گی، ہر قیمت پہ بنے گی. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس میں وہی لوگ ہوں گے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے. تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ ترمیم تو بڑی انوکھی تھی کہ نہ کابینہ نے دیکھی، نہ پارلیمان نے دیکھی، نہ سینٹ کے اراکین نے دیکھی، نہ اپوزیشن نے دیکھی. ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں. یہ کون سی ترمیم ہے جو آج تک عوام نے بھی نہیں دیکھی؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی. میں ایک پارلیمانی رکن ہوتے ہوئے یہ کیوں نہ اس موقع کو استعمال کر کے پارلیمان کو مضبوط کروں.
عدلیہ کے ساتھ حکومت کی جو لڑائی ہے اور ان کی تحادیوں کی وہ دو مکھی ہے. ایک تو جو موجودہ آئینی کورٹ کے قیام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو ابھی ایگزسٹنگ سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ نہ ماننا. اس کے لیے جو توجیحات آج عرفان صدیقی صاحب نے پیش کی, لگتا ہے کہ حکومت مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ ہرگز امپلیمنٹیشن نہیں کرے گی, بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ امپیچمنٹ بھی ہوا کرتی ہے مہذب ملکوں کے اندر ججز کے بارے میں. تو حکومت اس معاملے میں فرنٹ فٹ پہ ہے. سنیے عرفان صدیقی صاحب نے آج کیا کہا. واٹ از دس؟ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ جب آئین 3 دن کہتا ہے, جب قانون 3 دن کہتا ہے, آپ 15 دن کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں سے اختیار ہے؟ یہ اختیار اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے غلط لیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل تمہیں یہ سیٹیں نہیں مل سکتی, لیکن یہاں سے وہ نظریہ ضرورت پھوٹتا ہے, وہ نظریہ سہولت پھوٹتا ہے. کیا عدالت کے جج صاحبان ہماری طرح انسانوں میں سے ہیں یا وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبروں کا قبیلہ ہے جس سے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے, بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار 2017 کے قانون کو توڑا گیا. عدلیہ جب ایک بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو جائے اور ایک غلط فیصلہ جو آئین سے براہ راست متصادم ہو وہ سامنے آ جائے, آج یہ طے ہو جانا چاہیے اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ 3 دن ہو گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار اجلاس کرتا ہے, ایک نشست ہوتی ہے, وہ نشست پھر برخاست ہو جاتی ہے, نہ وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نہ کھل کے اپنا موقف دیتے ہیں. وضاحتی فیصلہ جب سپریم کورٹ کا سامنے آیا تھا تو چند ہی گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا اسٹرانگ ریبٹل دیا تھا, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, فواد چودھری صاحب پروگرام کے حصے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ جو کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے, لگتا ہے کہ وہ اب گھڑی آ چکی ہے. سب سے پہلے تو آئینی کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سو فواد صاحب, آئینی کورٹ کے اوپر تو تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں سوائے تحریک انصاف کے, کیسے روکیں گے وہ ان کو؟ کیونکہ مولانا صاحب کو حکومت نے کسی طریقے سے کنونس کر لیا, ایمل ولی صاحب بھی ساتھ ہے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کھل کر ساتھ ہیں, تو پی ٹی آئی کے پاس حکمت عملی کیا ہوگی ان آئینی کورٹس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں ماریہ, سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو آئینی کورٹ ہے یا باقی جو ترمیم ہے, نہ آپ نے دیکھی ہے, نہ میں نے دیکھی ہے, نہ مصطفیٰ نے دیکھی ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ 3-4 ڈرافٹس تھے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک ڈرافٹ کے اوپر کہا کہ یہ مجھے مل گیا ہے. حالانکہ ظاہر لا منسٹر ڈرافٹ کرتا ہے, بٹ لکیلی لا منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہمارے ڈار صاحب تک نہیں دیکھا یہ ڈرافٹ, ڈار صاحب نے نہیں دیکھا ڈرافٹ. تو یہ ڈرافٹ بہرحال جس نے بھی بنایا ہے انہوں نے جب وہ دکھائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہی ڈیٹیل بات تو اس پہ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کامن لا کنٹریز میں سوائے ساؤتھ افریقہ کے کسی اور ملک میں جہاں پہ ایڈورسریل نظام ہے یا جہاں پہ برٹش سسٹم کا سمجھنے آسانی کے لیے, وہاں پہ تو کوئی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیں, آپ کی سیلری کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, اب وہ ٹیکس میں چیلنج کر رہا ہوں جا کے سپریم کورٹ میں, اب وہ اسٹیچیوٹ بھی اس میں ایشو ہے بٹ اس میں آپ کا فنڈامنٹل رائٹس بھی ایشو ہیں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی طریقے سے اس میں جو زیادہ خوفناک چیز ہے وہ تو ہے کہ آرٹیکل 199 کی جو پاور ہے, جو سارے وکیل ہم روز جا کے کہتے ہیں جی ریٹ فائل کر دیتی ہے, ریٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے 2-3 چیزیں ڈال دی ہیں. ایک تو آپ نے کہا جی نیشنل سیکورٹی ایشو آ جائے گا تو ریٹ تو ویسے ہی فارغ ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو وکیل ہیں, جو ججز ہیں, ان کا ہر سال ہم ریویو کریں گے, وہ بھی سورس رپورٹ کے اوپر, اور سورس رپورٹ کے اوپر جج جو ہے اس کو آپ گھر بھی بھیج سکتے ہیں, صوبے کے باہر بھی. تو وہ تو اتنا تو ایس ایچ او بھی پنجاب سندھ میں آپ صوبوں کے باہر نہیں بھیج سکتے. تو پہلی بات. دوسری تو وکلا کی پریکٹس تو پریکٹیکلی ختم ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ امینڈمنٹ لے بھی آئیں گے, دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑا اس کے وقت حکومت کا جو آرگیومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسز جو ہیں عام لوگوں کے بڑے پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. دیکھیں اس وقت 57,000 کیسز ہیں پینڈنگ سپریم کورٹ میں اور 46,40,000 کیسز پینڈنگ ہیں لوور کورٹس میں. تو جو 46,40,000 کیس پینڈنگ ہے اس کے لیے آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں, آپ 57,000 کیسز کے لیے ایک پوری. اور دوسری پھر آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے. اب ہر کیس جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی جائے گا کہ جی سپریم کورٹ نے آئینی
تو ایک میس اپ ہے. کوریا میں بھی ایسا ہوتا ہے, وہ دو کورٹس ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹے دیتی رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دیتے رہتے ہیں. میری ایک ماہر قانون سے بات ہو رہی تو وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ویسے ہی رہتا ہے. لیکن جو نارتھ کوریا میں ہوگا موسٹ پروبیبلی, مجھے منیر ملک صاحب نے بتایا تو وہی ہوگا, کیونکہ ہمارا ماڈل اس وقت نارتھ کوریا ہے. کم کانسٹیٹیوشن. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کل بلاول نے کہا جی کہ یہ سارے کانسٹیٹیوشنل معاملات بہت زیادہ وقت لیتے ہیں ان کورٹس کا, اور جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں وہ وقت بہت کم دیتے ہیں, اور یہ بات ایک حد تک درست ہے. گزشتہ 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کرائسس پولیٹیشینز نے خود سالو کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے, معاملہ کورٹ میں جاتا ہے. یہ پنجاب کے الیکشن سے لے کر دیکھیں, ابھی تک الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے, مخصوص نشستیں ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل کلاس اس نے سالو کرنے ہیں اور آپ کورٹ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں. تو کورٹ کے پاس کوئی جاتا ہے تو یہ پھر کرائسس ان کے پاس آتا ہے نا. یہ بات تو اپنی جگہ ماریا درست ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے, بلکہ اس سے بھی میں پیچھے جاؤں گا, ثاقب نثار صاحب کے وقت سے, افتخار چودھری صاحب کے وقت سے جو ہمارے ہاں رواج پڑا ہے اس میں پالیٹکس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے, لوگوں کی گریونسز اتنی بڑھ گئی ہیں, بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ وہ ادارہ سمجھا جائے کہ جہاں پر لوگ اپنی پرابلمز کے ریزولوشن کے لیے جاتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرابلمز کی ریزولوشن کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر بائسڈ فیصلے دیے گئے. تو ہمارے ملک کی ایک پوری کی پوری تاریخ ہے اس حوالے سے, اور اب سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اگر آپ تحریک انصاف کی جانب دیکھیں تو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس نظام میں لیجٹمیٹ سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. جو جماعتیں حکومت میں ہیں, حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول کریٹ کریں, پولیٹیکل ٹینشنز کو کم کریں. جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ اس حد درجے کی پرسیکیوشن کر رہی ہے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ان پچھلے 2.5-3 سالوں میں ہوا ہے. میرے خیال سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ وقت پاکستان سے گزر چکا ہے اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. اب ہیلنگ ٹچ آئے گا, کورس کریکشن ہوگی. لیکن ہم تو بتدریج اتنا بگڑنا شروع ہوئے کہ اب فواد ہمارے ساتھ بیٹھا ہے جو اس کے ساتھ بیتی, اور لاتعداد لوگ ہیں. سیاستیں تباہ ہو گئی لوگوں کی, تو ہم نے پالیٹکس کو ہی میننگ لیس کر دیا. اب اس کا ایک جو ایفیکٹ ایک میری نظر میں جو ایک بڑا قومی یکجہتی کے لیے ٹھیک ایفیکٹ نہیں ہے کہ سیاست ہی میننگ لیس ہو گئی ہے. لوگ اب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پارلیمان ہمارے مسائل کا حل ہے, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہیں. لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور پھر اس میں سیاستدانوں کے جہاں پر فیلیئرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن پھر ہمارے ہاں یہ بھی آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اوور سائزڈ رول ہے پالیٹکس کے اندر. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں پر شخصیات کی جو ایسپریشنز ہیں, ان کے جو اپنے سیلف انٹرسٹس ہیں, وہ اس وقت فوقیت حاصل کر چکے ہیں آئین پر بھی, قومی نظام پر بھی. یہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں, فواد نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اس کے کچھ محرکات کو, لیکن باٹم لائن تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹین کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے, اور ساری دنیا اس سے واقف ہے. جو ایج کا بڑھانا ہے وہ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ان کو لے کر آنا, یہ ایک میرے خیال سے تو انتہائی. اس پہ مولانا اگری نہیں کرتے, ویسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر مولانا جو ہیں ان کے اسٹرانگ گریونسز ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہو سکتا ہے جب وہ نیگوشیٹ کرے تو یہ چیز نکلوانے میں کامیاب ہو جائے. بلاول اور مولانا دونوں فائز عیسیٰ صاحب کو ڈچ کر دیں گے. اچھا, کیونکہ کیا میری بلاول صاحب کی خواہش ہے یا بلاول صاحب کی کل کی اسپیچ اور آج کی جو مولانا کی گفتگو ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ریچ آن کنسنسس تو شاید فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کیجولیٹی ہوگی. پی ایم ایل این کہاں ہے؟ بیکاز یہ تو پروایکٹیولی پیپلز پارٹی کل سے اس کے لیے لابی کر رہی ہے, اس کے بارے میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہے, اس کے حق میں ایک نیریٹو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کا یہ سیاسی حق ہے اور وہ پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں, وی شوڈ گیو دم دیٹ گریس. لیکن پی ایم ایل این جس کا اپنا قانون ہے, نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں ہے. میں نے تو نواز شریف صاحب کی اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی. اتنا بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ لے کر آ رہے ہیں, 3 ٹائم پرائم منسٹرز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے, کسی کو پتا ہے اس بارے میں؟ اچھا, نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کے کندھوں کے اوپر انہیں کو پتا ہے, کیونکہ وہ اندھیرے میں کوئی بات کرتے ہوں گے. ہمارے اب تک تو انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی کہ پتا چلے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
ابھی ایک پوائنٹ سر میں جو آپ نے پہلے مصطفیٰ سے بات کری تھی میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں, کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں جمہوریت کے اندر ڈفرینٹ آپ نے انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے ہوتے ہیں. آپ کے اسپیکر کا انسٹیٹیوشن مکمل ختم ہو گیا ہے, آپ کا چیئرمین سینٹ کا انسٹیٹیوشن مکمل ختم ہو گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ختم ہو گیا. تو جب آپ نے یہ سارے سیاسی انسٹیٹیوشن ختم کر دیے تو پھر ایک عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں نا, اور کس کے پاس کوئی جائے گا؟ عدالتوں کے پاس ہی جائے گا نا. اب مثال کے طور کے اوپر دیکھیں نا, اعجاز چودھری صاحب ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے, وہ ابھی تک ان کا پروڈکشن آرڈر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جاری نہیں کر رہے. اب میں نے کہا کہ گیلانی صاحب کا ظاہر ہے مجھے تو بہت ہی احترام ہے, میرے لائک ایلڈر, میرے فیملی ایلڈر کی طرح ہے, لیکن دیکھیں نا بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھیں تو وہ سویلین پرائم منسٹر تھی, تو شیخ رشید کے پروڈکشن آرڈر کے لیے تو گیلانی صاحب نے سٹینڈ لے لیا اور کہا کہ نہیں وہ آئیں گے ہی آئیں گے. اب یہ اعجاز چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ گیلانی صاحب جو ہے وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو جب سینٹ کا چیئرمین کا انسٹیٹیوشن ہی فارغ ہو گیا, اسپیکر کا انسٹیٹیوشن ہی فارغ ہو گیا, تو پھر یہ سارے کیسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اب یہ جو پی ایم ایل این کا دیکھیں, پاکستان میں ایک وائڈر اگر آپ اسٹوری دیکھیں نا, اسٹوری پاکستان کا کرائسس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے بڑا ہو گیا ہے. پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ جو بھی ہے, جو 4 آئی وڈ سے فیکٹرز تھے نا جو پاکستان کی فیڈریشن کو تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہے فوج ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے. اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہرٹ کر لیا ہے پرسپشن کو, کہ پاکستان کے یہ 4 فیکٹر جو ہیں وہ بالکل ببل بن گئے ہیں. اب اس پنجاب کی آپ سچویشن دیکھیں, میں بات کر رہا تھا بہت سارے, کل میں ایک شادی پہ تھا تو بہت سارے ہمارے پنجاب کے جو سیاسی لوگ تھے وہاں پہ تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک سے لے کے لاہور تک اس الیکشن میں, اگلے الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا نون لیگ سے, یہ کون فل کرے گا؟ یہ ایکسٹریمسٹ فل کریں گے پنجاب میں. لیکن اس بات کا کہیں ادراک نظر نہیں آ رہا, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب لگ رہا ہے جیسے لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں جا رہی ہے. حکومت نے آج کہہ دیا کہ ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے. ان سو مینی ورڈز عرفان صدیقی صاحب نے شارٹ آف کنٹمپٹ آف کورٹ یہی کہا کہ بھائی یہ دیکھ لیں, ابھی ہم اس کو فیصلہ پسند نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ 2022 سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, یہ پہلی بات نہیں ہے. تو 2022 سے افیکٹولی اگر آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کمپرومائزڈ ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اسی کو کہتے ہیں نا, بدتریج انارکی کی طرف جو آپ جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی کی بات نہیں مانی. 8 فروری کو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا, آپ نے کہہ دیا کہ جی کہ ہم نے نہیں ماننا. اگلے دن صبح اٹھا پورا پاکستان تو فارم 47 تیار ہو کے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے گئے. آپ نے وہ عوام کی ایک بہت بڑی رائے رد کر. پھر جو جھگڑے پڑتے گئے ایونچولی پھر فل کورٹ بنی. اب عوام کا فیصلہ بھی نہیں ماننا, 11 ججز کا اور 8 ججز کا بھی فیصلہ آپ نے نہیں ماننا, اور ان 11 ججز میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاسی جماعت کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں نا, ہم اور ایک بہت بڑا ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت ٹیررزم کے حوالے سے. ہر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, سویلینز شہید ہو رہے ہیں, اور مجھے بتائیے کہ کیا اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی کنسنسس موجود ہے؟ سرے سے موجود نہیں ہے. عزم استحکام کا اعلان ہوا, بات ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ سارے کا ساری جو گفتگو تھی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو وہ نہیں مینج کر سکے, کیونکہ ہم وی ناٹ ریڈی ٹو سی آئی ٹو آئی. لیکن پرابلم یہ کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں ان کی 40 سال کی سیاستیں ہیں. زرداری صاحب کی بھی دیکھیں کب سے وہ یہاں پر ملک کے اندر ان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. نواز شریف صاحب 85 آنورڈز اس ملک کی سیاست کا ایک حصہ ہے. آج مریم بی بی نے ایک بات کی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ ذرا سنیے. کچھ سفیر جا کر جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملے اور ان سے پوچھا کہ پولیٹیکل کرائسس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, تو آپ نے جواب کیا دیا؟ یہ مریم بی بی خود اس کو نریٹ کر رہی ہیں, اس لیے آبویسلی یہ فیکچولی کریکٹ بات ہوگی. ذرا سنیے. آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس, تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر, اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں, یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے, اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا ہے. فواد صاحب, یہ صدا سے جو پاکستان میں ہوتا آیا ہے, کیا یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, یا تو معلوم نہیں ہے کہ کرائسس کتنا بڑا ہے, یا پھر اس کو ایک کیپیسٹی نہیں ہے سالو کرنے کی, یہی سمجھیں یہ کہ گرو آؤٹ کر جائے گا, ٹھیک ہے آتے رہتے گزر جائے گا وقت,
دس از جسٹ another اسٹیٹمنٹ کہ ایک SHO کی مار ہے. یہ وہی ہے نا جو مینلی بات وہی کر رہی ہے, کیونکہ بیسکلی دیکھیں نا ان کو یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں, انہوں نے جو ساری ہی گفتگو ان کی ہے وہ اتنی زیادہ ان کی ریلیونسی نہیں ہے. نہ ہی ہم نے دیکھا ہے ابھی تک نواز, جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کر رہی تھی کہ کسی کو سمجھ ہے کہ نواز نہیں معلوم ان کی اس پہ کیا پوزیشن ہے, ہمیں یہ پتہ ہے وہ آئے ووٹ پورے لیتے وہ ناراض ہو کر چلے گئے, ان کی کسی بھی ایشو پہ کیا پوزیشن ہے وی ڈونٹ نو. اس وقت ان کی فائز عیسیٰ کے اوپر جو پوزیشن ہے انہوں نے خود تو کبھی نہیں کہا نا کہ کیا ان کی پوزیشن. سو اس وقت پرابلم یہ بھی ہو گیا ہوا ہے نون لیگ میں کہ دیکھیں جو بھی ہے فیصلوں کے لیے لوگ نون لیگ کو دیکھتے ہی نہیں ہے. جو نون لیگ کا اور زرداری کا تو یہ اب بن گیا ہوا ہے کہ جی ان کا کون سی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو ہر ایک ایلیمنٹ بیٹھے سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. سو ان کا یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم تو جو ہے وہ ایسے ہی کرائسس چلتے رہیں گے اور ایسے نہیں ہے, سو دیٹ ریئلی شوز کہ نواز شریف صاحب کو بالکل ہی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کدھر چلا گیا ہے. اور یہی PMLN کا مین آئی وڈ سے, اور اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایک بڑی بھاری جماعت ہے, اس کا ہونا, اس کا پولیٹکس کے اندر حصہ لینا ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی کا میں بڑا. اسے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں جی. میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب از فلی آن بورڈ, ہر چیز کا انہیں پتا ہے. ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ تصور کریٹ کرتے ہیں کہ جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو علم نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, وہ ان کے لیے ایک ایگزٹ کا راستہ رکھتے ہیں کہ بعد میں میاں صاحب نے اگر کوئی بات بدلنی ہو یہ دل کے بہلانے کو ایک اچھا خیال ہے. ان کی دفتر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کے سمدھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے, مکمل طور پر اقتدار کے اندر حصہ ان کا ہے. فیصلہ سازی ایک پروگرام میں تھا میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کی رائے شامل نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ تصور کر لینا کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ آن بورڈ ہے. میں تو حیران ہوں اس چیز پر کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا قد ہے, اور 40 سال 45 سال 50 سال کے سفر کے بعد آج وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیسے یہ صورتحال قبول کی کہ ان کا حلقہ شاید پاکستان کا واحد حلقہ ہے کہ جس میں رات کے 3:30 بجے RO کو تبدیل کیا جاتا ہے. جو ان کا RO ہوتا ہے حلقے کا وہ غائب ہو جاتا ہے, بیمار ہو گئے تھے, غائب ہو کر بیچارے کو زبردستی ہسپتال پہنچایا جاتا ہے, اور صبح 3:30 بجے ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے ووٹوں کی گنتی کرنے کے لیے. اگر آپ نے اتنا لمبا سیاسی سفر کے بعد اس جگہ پر آ کر کھڑا ہونا تھا, تو پھر اس کے بعد آپ یہ جو فواد بات کر رہا تھا نا کہ آپ توقع نہیں کر سکتے ان سے کہ پھر وہ کوئی پوزیشن لیں گے. انہوں نے اسی نظام کے ساتھ گزارا کرنا ہے, وہ اس نظام کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے, اس نظام کے اندر مکمل حصے دار ہیں. اور یہ جو اس وقت ہائیبرڈ پرو میکس کا ماڈل جو ہمارے سامنے موجود ہے, ان جماعتوں کی جمہوریت کے راگ اپنی جگہ جو قوانین یہ پاس کر رہے ہیں, اب جو اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کے حوالے سے انہوں نے قانون پاس کیا, جو میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ڈیفیمیشن ایکٹ لے کر آئے, مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیزیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہونی؟ انہوں نے ساری زندگی اقتدار میں, بٹ یہ الائن کرتا ہے ہمیشہ سے PMLN کی آئیڈیالوجی کا الائن کرتا ہے. I'm not surprised at all. میں پیپلز پارٹی کے اوپر تھوڑا سرپرائز ہوں. اچھا کوئکلی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے, اگلے 1 مہینے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو جائیں گی اور یہ آئینی کورٹ کا قیام بھی ہو جائے گا, یا کوئی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں آپ, یا آپ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کوئی میجک کر لے گی, یا مولانا صاحب جو ہیں اس کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو مولانا صاحب نے کوئی پوزیشن لے لی, مولانا صاحب اگر ان آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, تو انہیں اپنی سیاست کو ریوائیو کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ملے گا. تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فیکشنلزم میں اتنا بٹ چکے ہیں کہ ایک گاڑی کا پہیہ اس طرف جا رہا ہے, ایک اس طرف جا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہے. اور ان کے جو تحریک انصاف کے جو فیلیئرز ہے کہ آپ اپوزیشن کو ایک جگہ پر اکٹھا کر نہیں پائے, کیپٹلائز نہیں کر پائے. بات ہے, بڑے بڑے کرائسس ہیں, آپ کہاں غائب ہیں, اور پھر اممیچورلی ڈیل کرنا, تو وہ ڈائریکشن لیس ہے. خیر, لیکن مولانا کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہونے جا رہی ہے اگر حکومت زور زبردستی سے. لیکن 63A کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ نمبر پورے نہیں ہے, 63A کو بیچ میں سے ہٹاؤ, جو تحریک انصاف کے ممبران ہیں ان کو توڑو, مولانا کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی, ہمارے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے. مقصد تو سارا یہ ہے, اور یہ انہوں نے کر لینا ہے, یہ عدالت سے انہیں فیصلے مل جانے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے.
اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس کو کیپٹلائز کریں. یور ٹیک فواد, 1 مہینے کے اندر یہ ترمیم پاس کر لیں گے؟ بیکاز کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کی, اور فرینکلی نمبرز بھی نہیں ہیں ان کے پاس کس ترمیم کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترمیم اگر پاس ہونی ہے نا تو یہ 10-11 تک ہی ہونی ہے. اس کے بعد پھر ایس سی او کانفرنس ہے, تو وہ ایک آپ سڑکوں کے اوپر ادھر شاید افورڈ نہ کر سکیں. تو ایک تو انہوں نے کرنی ہے تو یہی 10-11 تک, اس سے پہلے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے اس نے ایک اور بہت غلط مشورہ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاس بھی ہو جائے گی, اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز پی سی او, جس طرح جنرل مشرف صاحب کا پی سی او تھا, اس سے زیادہ اس کو کوئی وکیل ٹریٹ نہیں کریں گے. سو وکلا موومنٹ اگر ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کو اس کے بعد نظر آ جائے گی. پاسبل نہیں ہے نا, جیسے ابھی اگر آپ کے چینلز بند ہو جائیں تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ سارے کا آپ کو اپنے لیے اکٹھا ہونا ہے. یہاں پہ وکیلوں کا کاروبار ہی ختم ہو جانا ہے. سو وکیلوں نے الٹیمیٹلی اپنے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, ججوں نے اپنے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. سو ایک طرف آپ پہلے ہی پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ لڑ کے اتنی بڑی ایک عوامی جو قوت ہے اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے. اب آپ ایک انتہائی منظم قوت جو لائرز کی, جو تحصیل کی سطح تک منظم ہے, آپ ان کو ٹکر مار رہے ہیں. سو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے تباکن ہے. اگر یہ ترمیم پہلے تو بھی تو میری خوش فہمی ہے کہ نہیں ہوگی. اگر ہو گئی اٹ ول بی اندر کرائسس جو کہ ویسے ہی چلے گا جیسے افتخار چودھری والا کرائسس چلا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جو آنے والے ایک کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس یہ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پی ایم ایل این جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہی, پیپلز پارٹی کو آؤٹ سورس کر دیا سب کچھ, ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں خرم دستگیر خان صاحب, سینئر پولیٹیشین, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ خرم صاحب. آج میں دیکھ رہی تھی کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی بڑی ہی ایک اگریسو پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این کے گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر جب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے. وہ یہ ہے کہ فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا, اس میں تو کوئی سرپرائز نہیں ہے, لیکن اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونے جا رہی ہے. کیا یہ پارٹی کے لیول پر یہ طے ہو گیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, لیکن جب حکومت خود آ کر کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسے فیصلوں کو نہیں مانا جانا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں حکومتی لیول پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. جی, ہمیں تو 7 سال پہلے سے جو گھاؤ لگنا شروع ہوئے تھے, جب جس پورے پاناما کیس میں اقامہ کا ذکر نہیں تھا اور عدالت نے انٹرنیٹ سے کوئی ڈکشنری دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا اور نواز شریف کو ناحق اور غیر منصفانہ ڈسکوالیفائی کیا. ہم تو تب سے یہ کہہ رہے ہیں, پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ بھی ہے کہ ایک تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے یہ کہ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے, لیکن دوسرا یہ ہے کہ برابر کا ٹریٹمنٹ. آئین یہ بھی کہتا ہے کہ سب شہری برابر ہے, تو وہ برابری کا ٹریٹمنٹ جو ہے ہمیں اس سے بھی ضرور تحفظات ہیں. اور یہ جو ایس آئی سی کا فیصلہ ہے, یہ حالیہ سالوں میں اس صدی میں تیسرا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے ایک بہت محیط تجاوز کیا ہے, اور وہ چیز گرانٹ کی ہے جو فیصلے میں نہیں تھی. یہ 2000 میں ظفر علی شاہ کیس میں ہوا, جب سپریم کورٹ نے اس وقت کے عامر کو اجازت دی کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں مانگی گئی تھی. اسی طرح میں نے پاناما کا آپ کو حوالہ دیا, اس میں اقامہ کا ذکر بھی نہیں تھا پوری 8 مہینے کی پروسیڈنگز میں, وہاں وہ اقامہ پر آ گیا. اور اسی طرح جو ایس آئی سی کی ججمنٹ تھی جس میں سپریم کورٹ نے خود اپنے سوچ استعمال کرتے ہوئے ایک ہوائی قلعہ بنا کر ایک پارلیمنٹری پارٹی بھی بنائی, پھر اس کے ممبران کو فورس کیا کہ جی نہیں, جو آپ نے حلف کیا وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس جماعت کے رکن ہوں گے. پھر جناب جو مانیٹرنگ جج کا پیناما کا ایک بہت ہی غیر آئینی فیصلہ تھا لگانے کا, اس کو 1 کی بجائے 8 کر دیا. تو ہمارے اس پر بہت محیط تحفظات. بالکل, تحفظات ہمیشہ رہتے ہیں خرم صاحب. 90s کے اندر پیپلز پارٹی کے بہت تحفظات ہیں اس وقت کی عدالتوں کے حوالے سے. آن ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی, فیصلے ان کے خلاف آئے, فیصلے پھر بھی پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی. یہ اقامہ والا کیس جو آپ نے بتایا, تو اس کے بعد اس کیس کی امپلیمنٹیشن ہوئی اور نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کیا. واٹ ہیز چینج ناؤ؟ ٹھیک ہے, اس میں بھی گریونسز تھی آپ کی, ابھی بھی گریونسز تھی. پرابلم از دیٹ یہ طے کیسے ہوگا کہ اب سے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا ہے؟ پھر تو ایک رستہ کھل جائے گا نا, پھر تو جس کی مرضی, جو حکومت میں جس کے پاس طاقت ہے وہ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا. نہیں, یہ طے نہیں کرنا جی کسی نے. سپریم کورٹ نے آج سے
31 साल पहले बाज मोहम्मद काकड़ केस में अपनी जजमेंट में लिखा था कि जब कानून फील्ड में आ जाए तो कानून अदालत की तशरीह पर बालादस्त हो। तो असल इशू ये नहीं है कि जी इंतजामिया कहती है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब पार्लियामान ने एक कानून बनाकर फैसला कर दिया है फिर कानून जो है वो तशरीह पर बालादस्त रहे। लेकिन सर इसके बारे में जो फ्लिप साइड है, जो दूसरा व्यू है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, इंटरप्रिटेशन अदालत करती है। उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो फैसले आते हैं उनको मानना होता है। मैं किसी ऐसे कानूनदान से, मेरी बात नहीं हुई 72 घंटों में, जो कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पे आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी, इवन सुप्रीम कोर्ट बार भी इसको इंडोर्स नहीं कर रही। देखिए, लेकिन या तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 74 दिन क्यों इंतजार किया अपनी डिटेल जजमेंट देने में? उनका असल तरीका यही था कि वो फौरी तौर पर अपनी डिटेल जजमेंट इशू करते ताकि हम फिर उस पर रिव्यू फाइल करते, ताकि वो जो अब प्रोसीजर होना है वो आज से 74 दिन पहले हो जाता और जो आज का तनाव हम ना करते। तो सुप्रीम कोर्ट का 74 दिन अपना डिटेल जजमेंट ना देना, उस पर भी उतने ही गंभीर सवालात हैं जितने ये कहना कि जी शॉर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक, अब अगर हमने इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो भी शायद एक बेहतर वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि वो डिटेल जजमेंट इशू की जाए। और जिस तरह हमें जो ज्यादा अलार्म का घंटी बजी है वो ये है कि जो पिछले सैटरडे जो वजाहत कोर्ट की तरफ से इशू की गई और कोर्ट ने खुलकर कह दिया कि वो कानून को बालाए ताक रखते हुए जी जोरे का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी डी जोरे जो है उसको हम नहीं देख रहे, हम डी फैक्टो चलेंगे। तो पाकिस्तान में डी फैक्टो का लफ्ज इस्तेमाल करना तो आमरीत का कोड वर्ड है कि जी आप अगर डी फैक्टो चलते हैं तो डी फैक्टो को इस्तेमाल करते हुए ही इस मुल्क के 77 में से 45 साल यहां आमरीत रही है, क्योंकि वो डी फैक्टो थी। और अदालत ने उसी आमरीत को एक दफा नहीं 12 जवाज फराहम किया है। सही। सो अभी पहले आप कह रहे थे कि जी डिटेल जजमेंट आ जाए, शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना होता है, इस पे तमाम वुकला बॉडीज का इस पे इत्तेफाक भी है, इस पे राय मुनकसिम है कि क्या ये फैसला ठीक है, इस फैसले में लूप होल्स हैं, इस फैसले के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एक नुक्ता नजर कहता है कि रीराइट किया गया, दूसरा कहता है कि नहीं ये एक खास तौर पे जमहूरियत के लिए ये एक इकदाम किया गया है। लेकिन इस बात पे सबका अग्रीमेंट है कि इस पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए है, जो हुकूमत फिलहाल डिटेल जजमेंट आने के बाद भी नहीं करने जा रही। रिव्यू के अंदर भी वकला कहते हैं कि जी बहुत कम चांस होता है कि कोई बहुत ही ड्रास्टिकली मुख्तलिफ रिजल्ट आ जाए। तो फिर उसके बाद सर आप कहेंगे कि हमें रिव्यू के नतीजे में भी फैसला पसंद नहीं आया, फिर इंप्लीमेंटेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं, देखिए इसमें पसंदीदगी और नापसंदीदगी का सवाल नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो उनके सामने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला है, अब डिटेल जजमेंट आ गई है, और दूसरी तरफ इंतजामिया नहीं खड़ी या किसी की मर्जी नहीं खड़ी, पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है। और हमारा नुक्ता नजर ये है बड़े अदब से कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह उस वक्त तक फील्ड में होती है जब तक पार्लियामान उस पर कानून साजी ना कर दे। जब कानून साजी हो गई अगस्त के आगाज में, अब उसको हुए हुए अब 1.5 महीना हो गया है, तो वो कानून साजी फील्ड होल्ड करेगी, तशरीह होल्ड नहीं करेगी। ठीक है। मीनवाइल जो आईनी कोर्ट के हवाले से, कयाम के हवाले से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसका मुकदमा लड़ भी रहे हैं आईनी कोर्ट का, उसके हवाले से वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, एंगेज भी कर रहे हैं। पीएमएलएन ने बिल उसकी बुनियाद रखी, कंसेंसस बनाने की कोशिश की, लेकिन क्या अब ये आउटसोर्स हो गया है पीपल्स पार्टी को कि वो इस बिल के मुसव्विदा, इस पे कंसेंसस, इसके जो नुआंसेस हैं उनको फाइन ट्यून करें? नहीं, वो उनकी तरफ से बहुत, वो हमारे चूंकि हुकूमती इत्तेहाद का दूसरा बड़ा पिलर है, तो उन्होंने एक ऑफर की कि वो इस मामले में अगर पहले टेक्स्ट पर इत्तेफाक नहीं हो सका तो वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जरूर ऑफकोर्स खुले दिल से ऑफर की है, और अब ये पूरी कोशिश की जाएगी वज़ीर आज़म जब अभी यूएन जनरल असेंबली से वापस आते हैं कि इस पर कंसेंसस कायम करके ही, अभी तो पहला कदम उठना है कानून साजी का। आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि जब तक कोई भी मुसवदा काबीना में पेश होकर मंजूर ना हो जाए
قانون سازی نہیں شروع ہو سکتی. تو لہذا ابھی تو ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچے کہ کابینہ کے سامنے کوئی مسودہ گیا ہو. تو اس تک پہنچنے کے لیے بلاول صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی پچھلے ہفتے جو مختلف ڈرافٹ تھے وہ بھی موجود ہیں. تو ان سب کو ملا کر پوری کوشش کی جائے گی کہ ایک ایسا مسودہ ہو جو پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ بہتر کرے. اور یہ ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سپریم کورٹ کا زیادہ وقت آئینی معاملات میں گزر رہا ہے. اور وہاں جو 30,000 اپیلیں پینڈنگ ہیں، کرمنل اپیلیں پینڈنگ ہیں، کوئی 33,000 ان میں سے سول کے ڈسپیوٹس ہیں جن کی اپیلز پینڈنگ ہیں. تو ایک حصہ سپریم کورٹ کا جو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام جو بنیادی کام ہے ان کا ایز این اپیلیٹ جیورسڈکشن اس کو کرے. اور یہ جو دوسرے ایشوز ہیں آئین کے وہ علیحدہ ایک عدالت دیکھے اور تاکہ جو عوام کو ڈیلیوری ہے وہ بہتر. آئینی ایشوز کیوں پیدا ہو رہے ہیں خرم صاحب؟ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا کہ یہ معاملات عدالتوں میں جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ادارے، کیونکہ سیاستدان بیٹھ کر کنسنسس نہیں کر پائے. میں 2022 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع کرتی ہوں جہاں پہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے. پھر معاملہ عدالت میں گیا، کے پی پنجاب کے الیکشن کا معاملہ عدالت میں گیا. یہ تو نااہلی ہے نا کہ سارے ایشوز عدالتوں کی طرف آپ دھکیل دیتے ہیں. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایشوز پارلیمنٹ کے ڈسپیوٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی رہنے چاہیے اور معاملات اسی طرح حل ہونے چاہیے. لیکن جب ایک کوشش کی گئی ہے، یہ بھی آپ کو یاد کرانا پڑے گا کیونکہ میرے اپنے ذاتی مشاہدے کی باتیں ہیں، کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی، پہلے پی ایم ایل اس کا حصہ تھی، پھر ہم اپوزیشن میں آ گئے. لیکن اس دور میں ایک باہمی احترام موجود تھا. اس احترام کو بانی چیئرمین کی جماعت نے کہا یہ تو ملی بھگت ہے، یہ تو باریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو پھر اگر مخاصمت ہی جمہوریت آپ سمجھتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز عدالتوں میں جاتی ہے. اور وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس شروع کا آغاز ہم نے کیا تھا 2008 میں، اور بارہا مسلم لیگ نون کو ان 5 سالوں میں 2 دفعہ بڑی سیریس یہ ایک امکان تھا کہ انہوں نے کہا جی آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو نو کانفیڈنس کر کے ہٹا دیں. اور میاں نواز شریف نے انکار کیا تھا کہ ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن ایشوز اب مخاصمت جب بڑھتی ہے جس میں جو کلیدی کردار ہے وہ 126 دن کے دھرنے کا ہے، جس میں اس قسم کی غلط، نازیبا اور حملہ آور زبان استعمال کی گئی پارلیمان کے بارے میں، پارلیمان کی بیٹھی ہوئی جماعتوں کے بارے میں. وہ ہم ابھی تک اصل بات یہ ہے کہ 2014 کے دھرنے سے جو پاکستان کی سیاست میں زہر پھیلا ہے ہم اس سے ابھی تک باہر نہیں آ سکتے. خرم صاحب کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف صورتحال جاری ہوئی؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو پریمپٹ کرنا، ان کو روکنا، کوئی کرائسس یا نظام ٹیل سپن میں نہ جائے. آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، میں تو نہیں دیکھتا، کیونکہ جو بھی چیف جسٹس بنیں گے 26 اکتوبر کو سب لوگ بہرحال چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون جتنی بھی ہم خرابیاں کریں بہرحال ہماری بنیاد وہی ہے. اور جو آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں، اس میں کسی عدالت کا اور کسی اور ادارے کا ذکر نہیں ہے. اس کی وہ ایک سمجھے نصب و لین ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے. ہم پھسلتے ہیں، ہم گرتے ہیں، لیکن ہمیں اسی طرف جانا ہے. اور جو آنے والی عدالت بھی ہے، میں تو بالکل اس معاملے میں بہت پر امید ہوں کہ وہ بھی اس پر سوچیں گے کہ جس قسم جس خدشے کا یا جس امید کا اظہار بانی چیئرمین کی جماعت کرتی ہے کہ جی کوئی نئے چیف جسٹس آئیں گے اور وہ ہر چیز الٹ دیں گے، ہر چیز الٹنا. سر یہ خوف تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نا، کیونکہ جس طرح سے پچھلے 2 مہینوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو خوف ہے کچھ الٹ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ یہ ترمیم بھی اور یہ سارے معاملہ. میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اب اس کہتے ہیں اقتدار کی غلام گردشوں کا حصہ نہیں، ہڈل کا حصہ نہیں ہے، اس ہڈل کا حصہ نہیں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو میں اس معاملے میں بالکل پر امید ہوں کہ بہت ہی پھر اگر میلٹ ڈاؤن ہونا ہے تو وہ میلٹ ڈاؤن یہ نہیں ہوگا کہ صرف کوئی حکومت گرے گی، پھر ایک میجر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بالکل ٹھیک بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب پروگرام کے سلسلے ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.